हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और इम्पॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौरे अफगानिस्तान के बारे में। सबसे पहले तो हम इस विजिट की कुछ की हाइलाइट्स को देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो रिलेशंस हैं उनकी करंट और हिस्टोरिकल डायनामिक्स, और इन्हीं ताल्लुकात की बेसिस पर इस दौरे में भी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुई हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, जिनमें ऑब्वियसली आपकी ट्रेड, सिक्योरिटी, अफगान पीस प्रोसेस, पीपल टू पीपल कनेक्शन, और जो हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में अफ़गानी इस वक्त पाकिस्तान आना चाह रहे हैं। ये सारे जो चीज़ें हैं हम बड़े गौर से देखेंगे कि ये जो सारे मामलात हैं इन पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान कहाँ पर खड़े हैं और किन किन जगहों पर इन दोनों ममालिक का इख्तलाफ है, और इन्हीं चीज़ों के सलूशन के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वहाँ पर तशरीफ़ लेके गए हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन पर इमरान खान को अफगान फॉरेन मिनिस्टर ने रिसीव किया, और याद रहे कि ये जो विज़िट था ये अशरफ गनी की दावत पर किया गया है। मतलब उनकी कुछ मुतालबात हैं, उनकी कुछ क्या कह सकते हैं, उनकी कुछ ख्वाहिशात हैं पाकिस्तान से, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान वो पूरी करे, और हम आगे जाकर डिटेल में देखेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं जो अफगानिस्तान हमसे चाहता है। इंटरेस्टिंगली उस दिन काबुल में आम तातील का ऐलान किया गया और सड़कों पर पाकिस्तान और इमरान खान के पोस्टर आवेज़ा किए गए। इमरान खान के साथ इस विज़िट में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, ISI के चीफ जनरल फैज़, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी सुहेल महमूद और कॉमर्स और ट्रेड के जो एडवाइज़र हैं खान साहब के रज़ाक दाऊद, वो भी साथ तशरीफ़ लेकर गए थे। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किन किन डोमेन्स पर बातचीत हुई होगी। तो खान साहब का बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया अफगानिस्तान में। रेड कारपेट उनके लिए बिछाया गया, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, पाकिस्तान का वहाँ पर तराना बजाया गया। मतलब ऑप्टिक्स वाइज बड़ा ज़बरदस्त एक फीलिंग आ रही थी। मीडिया टॉक हुई उनकी जॉइंट अशरफ गनी और इमरान खान की, जिसमें ऑब्वियसली बड़े ही अच्छे कलमात अदा किए। अशरफ गनी ने तो इसको तारीख़ी विज़िट करार दिया खान साहब का, और साथ ही उन्होंने जो पीस की एफ़र्ट्स हैं उन पर एक बार फिर जोर दिया। खान साहब की जब बारी आई तो उन्होंने बड़ा रोमांटिसाइज़ किया काबुल को ना, कि मैं बड़े अरसे से चाह रहा था कि काबुल आऊँ, तो अब मैं बड़े अरसे बाद काबुल आया हूँ। तो बड़ी उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है, और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि एक ऐसा पीपल टू पीपल कनेक्शन हो कि लोग ईज़िली आ सकें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एक दूसरे के कंट्रीज़ में। और साथ ही इमरान खान ने ऑफ़र कराई कि आपको जो भी ज़रूरत है ना पीस के हवाले से, सिक्योरिटी रिलेटेड इशू, कोई भी आप हमें बताएं, हम फ़ौरन आपका मसला हल करेंगे अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। इस दौरे का मकसद दोनों ममालिक के जो बायलैटरल रिलेशंस थे उनको मजबूत बनाना था। ट्रेड, सिक्योरिटी और अफगान पीस प्रोसेस के हवाले से जो चीज़ें हैं उन पर बातचीत करनी थी। 1-on-1 मुलाकात भी हुई अशरफ गनी और इमरान खान की, और ऑब्वियसली डेलीगेशन लेवल की भी। रज़ाक दाऊद साहब कुछ दिन पहले ही गए हुए थे वहाँ पर, तो उन्होंने बड़े ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर पेश किए हैं। उन्होंने कहा कि अफ़गानियों के पास अभी भी बड़ा मौका है कि वो पाकिस्तान में तिजारत कर सकते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान जो तिजारत बढ़ाने पर रज़ाक दाऊद इस हवाले से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी पूरे विज़िट की, अफ़गान नेशनल क्रिकेट टीम, उनकी भी मुलाकात हुई इमरान खान से, और इमरान खान को उन्होंने एक बैट भी प्रेजेंट किया। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी और अशरफ गनी भी मौजूद थे। तो ये ऑप्टिक्स वाइज बड़ा ज़बरदस्त एक मंजर था पाक अफ़गान भाईचारे के हवाले से। हम सबको पता है कि पास में पाकिस्तान ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है अफ़गानिस्तान की क्रिकेट को उठाने के लिए। इंज़मामुल हक, राशिद लतीफ़ वगैरह ये वहाँ जाकर कोचिंग करते रहे हैं। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। इस हवाले से दोनों ममालिक के कुछ इख्तलाफात भी हैं। 1947 के बाद ना इंडिया को एक सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ था कि उसका जो राब्ता था सेंट्रल एशिया और अफ़गानिस्तान से, वो कट गया था पाकिस्तान बनने के बाद। बीच में आ गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने भी इस चीज़ को गाहे बगाहे अपने लेवरेज के लिए यूज़ किया है। कैसे, वो हम आपको बताते हैं। तो 1965 में पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में बड़ा एक तारीख़ी मुआहदा हुआ, अफ़गान पाक ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट, और इस एग्रीमेंट के बाद अफ़गानिस्तान की किस्मत ही बदल गई। मतलब हमने अलाउ कर दिया अफ़गानिस्तान को कि वो पाकिस्तान की पोर्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है जिसको समंदर नहीं लगता, वो समंदरी रास्ता नहीं है उसके पास तिजारत करने के लिए। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक लैंड लॉक कंट्री जिसके पास अपना समंदर नहीं होता, वो अपने हमसाया मुल्क का समंदर यूज़ कर सकते हैं तिजारत के लिए। तो पाकिस्तान ने वही किया। 65 के बाद जो एग्रीमेंट हुआ था उसका अफ़गानिस्तान को बड़ा फ़ायदा हुआ। दुनिया भर से उनकी जो इंपोर्ट्स थी वो कराची पर आती थी, और फिर जो सारा माल था बजरिया ट्रक्स
وہ چمن اور طورخم بارڈر کے تھرو افغانستان میں انٹر ہوتا تھا. تو اس طرح افغانستان کو بڑا فائدہ ہوا. ہم نے اپنی پورٹ کی جو ساری سروسز ہیں وہ ان کے لیے بھی پیش کر دی. اب یہاں سے پاکستان کو نقصان یہ ہوا کہ یہاں پر ایک بلیک مارکیٹ بننا شروع ہو گئی اسمگل چیزوں کی. مطلب ڈیوٹی فری اشیاء جتنی بھی پاکستان کے رستے سے ہوتی ہوئی افغانستان میں جاتی تھی نا, وہاں پر جو اسمگلرس تھے وہ واپس ان کو پاکستان میں اسمگل کر دیتے تھے. اب آبویسلی وہ ڈیوٹی فری چیزیں ہوتی تھیں تو ان کا جو ریٹ تھا وہ مارکیٹ سے سستا ہوتا تھا. تو وہ ایک جو مارکیٹ تھی پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں, وہ جو افغانستان کے ساتھ ایڈجسنٹ ایریاز ہیں, وہاں پر مطلب ایک بلیک مارکیٹ پنپنا شروع ہو گئی. 2010 میں پاکستان اور افغانستان نے 1965 میں جو ایگریمنٹ کیا تھا نا, اس کو رینیو کیا, افغان پاک ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کو, اور اس میں کچھ نئی چیزیں ایڈ کی گئیں. مطلب اس میں سب سے پہلے تو افغانستان کو یہ فائدہ ہوا کہ جو پہلے تو وہ صدرن روٹ ہمارا یوز کرتے تھے نا, کراچی کے رستے جو ان کے طورخم اور چمن بارڈر کے تھرو ان کے ملک میں امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی تھی, اب پاکستان نے ان کو الاؤ کر دیا کہ وہ ہماری جو ایسٹرن سائڈ ہے اس کو بھی ایکسپلائٹ کریں, یعنی کہ انڈیا تک اپنی مصنوعات بھیج سکیں. مطلب طورخم بارڈر سے پشاور سے بذریعہ جی ٹی روڈ لاہور اور پھر واگا کے رستے انڈیا تک اپنی مصنوعات کو وہ بھیجیں. مطلب اپنی ایکسپورٹس وہ انڈیا تک کر سکتے تھے اس رستے. لیکن پاکستان نے یہ نہیں الاؤ کیا کہ انہی ٹریکس پر واپس انڈیا اپنی مصنوعات بھیجے اور افغانستان کو ایکسپورٹ کرے. پاکستان نے انڈیا کو الاؤ نہیں کیا, لیکن افغانستان کو الاؤ کر دیا کہ آپ اپنی ایکسپورٹس اس رستے سے کر سکتے ہیں انڈیا کو. اور اسی طرح اسی ایگریمنٹ میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ پاکستان کو سینٹرل ایشیا کے جو کنٹریز ہیں نا, جو افغانستان کے ساتھ جن کی سرحد ملتی ہے, پاکستان ان کو اپنی مصنوعات ایکسپورٹس کر سکے گا, جس میں ترکمانستان, تاجکستان اور ازبکستان شامل ہیں جن کے بارڈر لگتے ہیں افغانستان سے. یہ جو معاہدہ ہوا تھا 2010 میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان, پیپلز پارٹی کی اس وقت حکومت تھی, اس میں امریکن آفیشلز بھی موجود تھے. ہلری کلنٹن کی سرپرستی میں یہ ہوا تھا. رچرڈ ہالبروک جو اس علاقے کے سفیر تھے امریکہ کے, وہ بھی اس میں موجود تھے اس پورے معاہدے میں. مطلب امریکہ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ہم افغانستان میں انویسٹمنٹ کریں گے, انفراسٹرکچر کو مضبوط کریں گے تاکہ جو ٹریڈ اینڈ کنیکٹیویٹی کے ہمارے جو گولز ہیں وہ اچیو ہوں. لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکا. پاکستان کی جو اپرچونٹی ہے پاکستان اس کو اویل نہیں کر سکا, کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے افغانستان کی سیکیورٹی سچویشن اور وہاں کا بہت ہی ہلکا انفراسٹرکچر, یعنی کہ ویک انفراسٹرکچر, اس کی وجہ سے پاکستان کو فائدہ نہیں ہو سکا. مطلب افغان ٹرکس تو پاکستان کی سرزمین کو پراپرلی ایکسپلائٹ کرتے رہے, اس کا فائدہ اٹھاتے رہے, ایسٹرن سائڈ پر بھی اور صدرن سائڈ پر بھی, پورٹ والی سائڈ پر. اور اس ایگریمنٹ میں ہم نے گوادر کو بھی شامل کیا تھا, کیونکہ پاکستان کو پتا تھا کہ پاکستان نے اس وقت گوادر پر کام شروع کر دیا ہوا تھا, تو پاکستان نے اس میں گوادر کو بھی شامل کیا کہ گوادر کو بھی ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے یوز کیا جائے گا, افغانستان کو فائدہ پہنچایا جائے گا اور ساتھ ہی انڈیا تک بھی وہ جا سکتا ہے. لیکن پاکستان کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا, صرف یہ کہ ہماری جو ایکسپورٹس تھیں وہ افغانستان کے اندر چلی جاتی تھیں. لیکن ہمارا جو سینٹرل ایشیا کو کنیکٹ کرنے کا خواب تھا افغانستان کے تھرو, وہ پورا نہیں ہو سکا سیکیورٹی کی وجہ سے. اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے معاہدے میں مینشن تھا کہ بھارت اپنی جو ایکسپورٹس ہیں وہ واگا کے راستے نہیں کر سکتا. پھر بھی افغان آفیشلز کا یہ پرزور اصرار رہا کہ آپ بھارت کو بھی شامل کریں, مطلب بھارت کو بھی الاؤ کریں. تو پاکستان نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معاہدے میں نہیں ہے, اور جو معاہدے میں جو چیز ہے جس نے ہمیں فائدہ پہنچانا ہے آپ تو اس کو بھی مٹیریلائز نہیں کر رہے. مطلب ہماری جو گڈز ہیں ان کو تو آپ سینٹرل ایشیا کے کنٹریز تک نہیں لے کے جا رہے, اور آپ بات کر رہے ہیں جی اس کو سپرسیڈ کرنے کی معاہدے کو, آپ کہہ رہے ہیں جی بھارت کو بھی انوالو کریں. تو پاکستان نے آبویسلی یہ چیز نہیں ایکسیپٹ کی. ایک اور بھی مسئلہ تھا, آبویسلی پاکستان کو سیکیورٹی رسک تھا کہ بھارت کی چیزیں اگر یہاں پر آنا شروع ہو گئی تو ہمیں پتہ ہے کہ کچھ انلیگل ایکٹیویٹیز بھی ہو سکتی ہیں ان کی جانب سے. پاکستان کے اندر کنٹینر میں وہ مطلب کچھ بھی رکھ دیں, ٹرک کے اندر کچھ بھی رکھ دیں, کچھ ٹریکنگ ڈیوائسز رکھ دیں یا کچھ بھی. تو اس وجہ سے آبویسلی پاکستان اور انڈیا کی ٹسل کی وجہ سے پاکستان نے یہ نہیں الاؤ کیا انڈیا کو. تو یہ معاہدہ تقریباً 10 سال کے لیے کیا تھا, اور اب اس کی جو مدت ہے میرا خیال ہے تقریباً ختم ہو چکی ہوئی ہے, اور اب اس کو رینیو کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اور اسی وجہ سے افغانی اس وقت فل کوشش کر رہے ہیں کہ انڈیا کو بھی شامل کیا جائے. مطلب آپ ان کی اوڈیسٹی چیک کریں کہ ایک تو پاکستان کو آلریڈی کوئی فائدہ نہیں ہوا اس ٹریڈ ایگریمنٹ سے, افغانستان کو اس نے بھرپور اس کا فائدہ اٹھایا ہے, اور ابھی بھی وہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا کو ہم شامل کریں. جبکہ پاکستان کا جو خواب تھا نا کہ افغانستان کے تھرو سینٹرل ایشیا کو کنیکٹ کرے گا, پاکستان وہ خواب دیکھنا چھوڑ چکا ہے, کیونکہ پاکستان نے اس کا ایک آلٹرنیٹ آپشن نکال لی ہے, سی پیک.
جی ہاں، سی پیک نہ صرف چائنا کے ساتھ کنیکٹیویٹی کرے گا بلکہ پاکستان نے یہ تینوں کنٹریز ہیں یا باقی سینٹرل ایشیا کی جو کنٹریز ہیں جیسے کہ ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان، یہ سی پیک کے تھرو جو چائنا کا صوبہ ہے کاشغر کے تھرو ہوتی بھی وہاں ہماری مصنوعات جائیں گی. اور ایک قدم بڑھ کر پاکستان نے مزید پروپوز کیا افغانستان کو، مطلب ایک گفٹ دیا ہے کے پیک، خیبر اکنامک کوریڈور، جس کے تھرو پاکستان نے مطلب اس علاقے میں اتنی شاندار سڑکیں بنا رہا ہے پاکستان، جس میں انہوں نے افغانیوں کو یہ آفر کر دیا کہ سی پیک کو آپ بھی یوز کریں، کہ جو روٹس پاکستان نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے ہاں جو انفراسٹرکچر ہے، جو ریلوے نیٹ ورک ہے وہ بہت ویک ہے، تو آپ ہمارے انفراسٹرکچر کو یوز کریں جو ہم سی پیک کے تحت بنا رہے ہیں. تو جو اگر آپ سینٹرل ایشیا میں اپنی چیزیں ایکسپورٹس کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے روٹس کو یوز کر کے آپ کریں. 2021 میں افغان پاک ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کو رینیو کیا جائے گا، تو اس حوالے سے بھی کافی امپورٹنٹ ڈسکشنز چل رہی ہیں. اور اوبویسلی جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ افغانز کا یہ مطالبہ ہے کہ انڈیا کی ایکسپورٹس کو بھی واگا کے رستے افغانستان آنے دیا جائے. اور پاکستان نے پچھلے 10 سالوں میں یہ دیکھ لیا کہ پاکستان کو اس ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، لیکن افغانستان کو ہر طرح سے فائدہ ہو رہا ہے، ایسٹرن روٹ سے بھی اور سدرن روٹ سے بھی. بلکہ اب تو گوادر پورٹ بھی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے یوز ہو رہی ہے. اب ہم بات کریں گے افغان پیس پروسیس کی، جو دونوں ممالک کے لیے نہایت امپورٹنٹ ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ جو پہلی سٹیج تھی طالبان اور امریکہ کے درمیان جو ایک ڈیل کروانی تھی، وہ اس میں پاکستان نے بہت بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کیا اور ایک ڈیل بھی فائنل ہوگی افغان پیس پروسیس کے نام سے. اب جو نیکسٹ سٹیج ہے نا، جس میں افغانیوں نے مل بیٹھ کر مذاکرات کرنے ہیں، طالبان، افغان گورنمنٹ اور بھی جتنے دھڑے ہیں، تو اس میں اب کچھ پرابلمز آ رہی ہیں، کچھ سپوائلرز بھی ہیں اس میں جو یہ نہیں چاہتے کہ یہ سارے مذاکرات کامیاب ہوں. تو اسی وجہ سے یہ وزٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. عمران خان نے ساری اپنی انٹینشنز شو کر دی ہیں کہ پاکستان پوری طرح سے سیریس ہے، کیونکہ ایک پرامن افغانستان پاکستان کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ اس وقت جو کرنٹ افغان سیٹ اپ ہے اشرف غنی کا، اس کے اور طالبان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں. دونوں ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں، دونوں ایک دوسرے پر اٹیکس کرتے ہیں. تو عمران خان نے تو کلیئرلی آفر کر دیا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ جہاں پر آپ کو مشکلات پیش آتی ہیں. اور اوبویسلی اسی وجہ سے جو اشرف غنی صاحب ہیں انہوں نے ان کو دعوت دی ہے کہ یار آپ آئیں، ان کے کچھ مسئلے مسائل پھنسے ہوئے ہیں ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ، تو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اس میں اپنا کردار ادا کرے. فرسٹ اسٹیج میں بھی پاکستان نے کیا ہے اور اب مزید وہ چاہتے ہیں، مطلب ریکویسٹ ہی کر رہے ہیں نا، تو وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں پاکستان سے کہ آپ مزید اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ اس وقت اشرف غنی کا جو سیٹ اپ ہے وہ کافی مشکل صورتحال میں ہے اس وقت. کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ جو کرنٹ افغان گورنمنٹ کا سیٹ اپ ہے نا، اس کی جو بیس رکھی تھی وہ امریکنز نے رکھی تھی، اور اسی کے بدلے مطلب اس دوران بہتی گنگا میں بھارتیوں نے بھی ہاتھ دھوئے تھے. تو بھارتیوں نے بھی اسی دوران جب یہ اس طرح کا سیٹ اپ تشکیل پا رہا تھا، انہوں نے اپنے ایلیمنٹس کو بہت زیادہ سپورٹ کیا اور گورنمنٹ میں ان کو پش کیا. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو کرنٹ سیٹ اپ ہے اس میں بھارت کے جو سپورٹرز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں. تو یہ ہیں کچھ سپوائلرز جو نہیں چاہتے کہ طالبان سے جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھیں، افغانستان میں پیس آ سکے. اوبویسلی ایک بندے کو اگر اتنا زبردست ایک معاہدہ مل جائے، اگر وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر لگ جائے یا کوئی وائس پریزیڈنٹ لگ جائے، تو مطلب اس کے لیے تو بلے بلے ہو جاتی ہے. تو کچھ لوگ اپنے صرف عہدوں کے لیے لانگ ٹرم پیس کو اگنور کر رہے ہیں، مطلب پرسنل مفادات کے لیے. اور اوبویسلی ان کو وہ عہدے دینے میں کچھ بھارتی آفیشلز کا کردار بہت اہم ہے، اسی وجہ سے وہ بھارت کی زبان بولتے ہیں. اس کی میں ایک ایگزامپل ضرور دینا چاہوں گا، امراللہ صالح صاحب جو اس وقت وائس پریزیڈنٹ ہیں، جو کہ ہر اٹیک کا الزام پاکستان پر لگاتے ہیں، پاکستانی ISI پر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جی طالبان کے ساتھ مل کر انہوں نے کیا ہے. اب انٹرسٹنگلی وہ داعش کا جو وجود ہے افغانستان میں اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی داعش نہیں ہے افغانستان میں، یہ سب طالبان اور ISI کروا رہی ہے. یہاں تک آپ دیکھ لیں کہ کتنی ان کو شے ہے انڈیا کی، کہ انڈیا کی وہ زبان بولتے ہیں. لیکن مزے کی بات ہے کہ یہ ایلیمنٹس کم ہیں اور یہ بالکل بھی ریپرزینٹ نہیں کرتے باقی پوری افغان پاپولیشن کو. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ کس طرح یہ گورنمنٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں افغان گورنمنٹ میں.
تو اشرف غنی صاحب کو یہ چاہیے کہ اس طرح کے جتنے سپوائلرز ہیں, جتنے اس طرح کے نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں, ان کو تھوڑا سا سیدھا کریں. اور انہوں نے ایک بھی ٹویٹ نہیں کی ابھی تک, یہ جو امراللہ صالح صاحب ہیں انہوں نے ایک بھی ٹویٹ نہیں کی اس وزٹ کے حوالے سے, ابھی جب کا میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں, آگے کا نہیں پتا. لیکن بہرحال عمران خان صاحب سے ملاقات تو کی, اشرف غنی نے ان کی ملاقات کروائی, اور اس وقت تو بڑے ان کے دانت نکل رہے تھے. اور اس طرح کے جو لوگ بیٹھے ہیں نا افغان سیٹ اپ میں, وہ نیٹو کے بھی بہت بڑے سپورٹر ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ امریکن فورسز یہاں سے نکلیں, کیونکہ obviously وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ انہی کے پلانٹڈ لوگ ہیں. تو جو لوگ آپ کو لگاتے ہیں, آپ ان کے خلاف کیسے بول سکتے ہو؟ اور میرا خیال یہی لوگ ہیں جو انٹرا افغان ڈائیلاگ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں, ان کی وجہ سے ڈیڈ لاک کریٹ ہوا ہے. جبکہ دوسری طرف ہم دیکھیں, بہت زیادہ ایسے لوگ بھی ہیں جو پیس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. عبداللہ کو دیکھ لیں, ان کو ابھی ریسنٹلی ایک بڑا زبردست عہدہ ملا ہے. وہ بھی پاس میں بڑے اینٹی پاکستان تھے, لیکن وہ پاکستان آئے ہیں پچھلے دنوں. کیوں؟ پیس کو موقع دینے کے لیے. تو اس طرح کے کچھ لوگ ہیں جو کافی ایفرٹس کر رہے ہیں. عبداللہ ہر کنٹری میں جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی گلبدین حکمت یار, کئی سٹیک ہولڈرز افغانستان کے وہ چکر لگاتے رہتے ہیں پاکستان میں. پاکستان کی فوج, سول ملٹری حلقے, دونوں سے وہ ملاقات کرتے ہیں, صرف کیوں کہ پیس کو موقع دیا جائے. اور یہ جو امریکہ کے جو اسپیشل ریپرزنٹیٹیو ہیں زلمے خلیل زاد, یہ بھی پاکستان آتے رہتے ہیں. دوسرا, اس وزٹ میں پاکستان کا ایک اور بھی آبجیکٹو یہ تھا کہ افغانستان کو سیریسلی ایک پیغام دیا جائے کہ افغان سوائل پاکستان کے خلاف نہ یوز ہو. ابھی پچھلے دنوں پاکستان نے جو ڈوسیر دیا ہے, انڈیا کی جو انلیگل ایکٹیویٹیز ہیں پاکستان کے خلاف, جو افغانستان کی سرزمین کو وہ یوز کر رہے ہیں, کلیئرلی پاکستان نے ان کو کہہ دیا, پاکستان کے ISI چیف, پاکستان کے فارن منسٹر, انہوں نے کلیئرلی ان کو بتا دیا کہ ہمیں ایک چیز کا پتہ ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے آپ کی سرزمین پر, کون سے سپوائلرز یہاں پر بیٹھے ہیں جو پیس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں. نہ صرف افغانستان میں بلکہ پاکستان میں بھی وہ کاروائیاں کروا رہے ہیں. تو اس کا کلیئرلی پاکستان نے ان کو میسج دے دیا. اور ساتھ ہی ڈیورنڈ لائن پر جو آفیشیل کچھ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, ان پر بھی بات چیت ہوئی. انٹیلیجنس شیئرنگ, اس حوالے سے بھی دونوں ممالک نے ایک میکانزم بنایا ہوا ہے, اس کو بھی انہینس کرنے پر دونوں نے اتفاق کیا ہے. اور پاکستان تو ڈیورنڈ لائن پر اپنی سائٹ پہ فینسنگ بھی کر رہا ہے. ہم نے اس حوالے سے ایک ویڈیو بنائی تھی لاسٹ ایئر, آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. افغانستان کی پاکستان کے حوالے سے جو کچھ خواہشات ہیں, پاکستان نے کبھی بھی اس میں روڑے نہیں اٹکائے. پاکستان ان کو اپنی روڈز بھی یوز کرنے دیتا ہے, اپنے جتنا بھی کنیکٹیویٹی ہے اس کو الاؤ کرتا ہے, انڈیا تک بھی جانے دیتا ہے, کراچی کے سمندر تک بھی جانے دیتا ہے. گوادر بھی اب ان کے لیے کھول دیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے شہر, ہماری مارکیٹس, ہر جگہ پر افغانی آئے ہوئے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں. ہم نے تو 4 ملین ریفیوجیز کو بھی پناہ دی تھی, افغان ریفیوجیز کو. تو پاکستان کے تو دل کھلے ہیں, اور پاکستان کی افغانستان سے صرف یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اندر جو کچھ سپوائلرز ہیں نا, ان کو الاؤ مت کریں کہ وہ پیس کا راستہ خراب کریں. پیپل ٹو پیپل کنیکشن کی بات کریں تو بڑا گہرا تعلق ہے, اسپیشلی ہماری جو پشتون پاپولیشن ہے. پاکستان اور افغانستان دونوں دنیا کے سب سے بڑے پشتون پاپولیشن کے گارڈ ہیں. تو پشتونوں کو آپ کیسے جدا کر سکتے ہیں؟ تو ان کا آنا جانا, اس حوالے سے بھی کچھ میکانزم پاکستان نے بنائے ہیں کہ طورخم بارڈر پر جو آمد و رفت ہے اس کو سموتھ کیا جائے. اور پاکستان میں جو 3 ملین سے زائد افغان ریفیوجیز ہیں, پاکستان ان کی باعزت واپسی بھی چاہتا ہے, ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے. یہ نہیں ہے کہ ان کو ایک دم آپ نکال دو, باعزت طریقے سے. اور یہ اس کرنٹ گورنمنٹ کی پالیسی ہے. اور عمران خان نے تو کئی افغان سٹوڈنٹس کے لیے یہاں پر اسکالرشپس کا بھی اعلان کیا ہے. ایک طرف پاکستان اگر افغان ریفیوجیز کی باعزت واپسی کی بات کر رہا ہے نا, تو ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان لیگل طریقے سے آنے والے افغانس کو بھی ویلکم کر رہا ہے. اس میں پاکستان کو کوئی مسئلہ نہیں, جتنے مرضی لوگ آئیں بھائی, آپ لوگ ہمارے بھائی ہیں, تو جتنے مرضی پاکستان میں ہیں, پاکستان کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں. ابھی آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں ایک بڑی انفارچونیٹ نیوز آئی تھی کہ پاکستان ایمبیسی کے باہر بہت بڑی تعداد میں افغانز موجود تھے جو پاکستان آنا چاہ رہے تھے. تو اتنی بڑی تعداد میں وہ لوگ اکٹھے ہو گئے کہ بھگدڑ مچ گئی, اور کئی لوگ جاں بحق بھی ہو گئے. تو یہ آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ افغانیوں کے لیے پاکستان کتنا امپورٹنٹ کنٹری ہے, مطلب ان کے لیے جنت ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ یہاں پر ان کے کاروبار ہیں, وہ بڑے مزے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. پشاور, کراچی, لاہور, ہر جگہ پر ان کے بزنسز ہیں, اور بزنسز کریں, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں, لیکن لیگل طریقے سے, لیگل ڈاکومنٹس کے ساتھ ان سارے پروسیجرز کو فالو کیا جائے. اور پاکستان انہی چیزوں پر بہت تیزی سے کام کر رہا ہے. اور میرا بھی اپنے چینل کے تھرو یہی پیغام ہے, ہم نے پچھلی بھی کئی ویڈیوز میں یہ ڈسکس کیا ہوا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بھائی چارہ ہے اس کو مزید بڑھنا چاہیے. یہ بڑی محبت ہے, یہ جو پشتون پاپولیشن ہے, یہاں پہ لوگوں کے رشتہ دار آباد ہیں دوسرے بارڈر کے اس پار, تو ان پشتونوں کو کوئی جدا نہیں کر سکتا.
افغانس کے لیے تو تھوڑا سا ایزی ہے پاکستان آنا اور یہاں پر اپنے کام شام کرنا، ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ آبویسلی انفارچونیٹلی تھوڑی سی جو سیکیورٹی سچویشن ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ افغان پیس پروسیس کامیابی سے آگے بڑھے اور افغانستان میں کمپلیٹ امن ہے، یہ ہماری تہہ دل سے دعا ہے، اور ہم بھی کابل جا کر چائے پئیں اور شام کو واپس پشاور میں آ جائیں۔ تو یہ تھے کچھ سیریس میٹرز پاکستان اور افغانستان کے درمیان جن پر بات چیت ہوئی اس وزٹ کے دوران۔ آپٹکس وائز میرے حساب سے بڑا زبردست دورہ تھا عمران خان کا، بڑی زبردست تصویریں سامنے آئی ہیں، جس طرح وہ ان کے پریزیڈنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، جس طرح بائی لیٹرل ٹاکس ہو رہی ہیں اور ان کی کرکٹ ٹیم سے ملے، تو بہت شاندار آپٹکس دونوں ملکوں کے بھائی چارے کو بڑھانے کے لیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ افغانستان میں جو ڈیفرنٹ پلیئرز ہیں وہ کس طرح افغان پیس پروسیس کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے کہ آپ کے خیال میں عمران خان کا جو یہ وزٹ تھا یہ انٹرا افغان ڈائیلاگ میں ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں، کامنٹ کیجئے۔ اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لو، ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین سٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی، ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں۔